अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की कत्ल केसेस की रुदाद में से आज जो हम पढ़ रहे हैं यह है वादा माफ़ और इसका थर्ड पार्ट आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये एक दोहरे कत्ल का केस है जिसमें मियाँ बीवी दोनों कत्ल हो गए हैं और मौके से एक शख्स भागते हुए पकड़ा भी गया है। अब मलिक साहब अपनी तफ्तीश से ये बात मालूम कर रहे हैं कि असल कातिल कौन है। जिसे पकड़ा गया वही है मंसूर हुसैन या फिर कोई और है, और गालिब इम्कान यही है कि वो असल कातिल नहीं है। वो उस मौके पर पहुंचा ज़रूर था, वहाँ मौजूद ज़रूर था, लेकिन कत्ल उसने नहीं किया। जहाँ तक मुझे लग रहा है मुमताज़ बेगम के शोहर मुनव्वर हुसैन को मुमताज़ बेगम के किसी से मिलने के बारे में मालूम हो गया और जिस तरह की उसकी तबीयत, उसके मिजाज के बारे में सब मोहल्लेदारों ने बताया था कि वो अपनी इज़्ज़त के हवाले से बहुत हसास आदमी है। तो मुझे लग रहा है कि उसने मुमताज़ बेगम को कत्ल कर दिया और उसके बाद मुमताज़ बेगम से मिलने कोई और शख्स आया था जिसका हवाला मुमताज़ बेगम ने अपने उस रुके में भी दिया है जो उसने अपनी माँ को लिखा है। तो उस शख्स ने फिर मुमताज़ बेगम के शोहर को कत्ल कर दिया और मंसूर हुसैन चूँकि मौके पर पहुंचा था इसलिए वो बेचारा पकड़ा गया और इस सब में इन्वॉल्व हो गया, हालांकि उसका इसमें कोई कसूर नहीं था। ये मेरा तज्जिया है, पता नहीं आप इससे कितने मुत्तफ़िक़ होते हैं और आगे चलकर ये कितना सही साबित होता है। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। मलिक साहब ने एक एएसआई को मुमताज़ बेगम के मैके की तरफ रवाना किया था ताकि वो मुमताज़ बेगम के बारे में और जिस शख्स को गिरफ़्तार किया गया है मंसूर हुसैन के बारे में मालूमात हासिल करके आए। जब वो एएसआई लौटा तो उसने बताया कि वो एक दिलचस्प कहानी लेकर आया है जो उसे वहाँ सब पड़ोसियों से मालूम हुई है। हवलदार ने बताया कि कुछ अरसा कबल मुमताज़ के कस्बे में रफ़ीक और फ़ीका मोची का नाम बहुत मशहूर हुआ था। उसने मज़कूरा कस्बे में डकैती की कई पे दर पे वारदातों से ज़बरदस्त खौफ व हरास फैलाया हुआ था। उसके गिरोह में कुल 3 या 4 आदमी थे। असल मनसूबाबंदी फ़ीका मोची करता था। ये शख्स इतनी जहानत और चाबकदस्ती से वारदात करता था कि सारे हिफाजती इंतज़ामात धरे के धरे रह जाते थे। ये सिर्फ दौलतमंदों को लूटता था और उसकी वारदातों का नुमायाँ पहलू ये था कि उसने ना तो कभी किसी आदमी को कत्ल किया था और ना ही किसी को ज़ख्मी किया था। वारदात ये हमेशा असले के साथ करता था, मगर मनसूबाबंदी इतनी ज़बरदस्त करता था कि गोली चलाने की नौबत नहीं आती थी। पुलिस एक बार भी उस पर हाथ डालने में कामयाब नहीं हुई थी। वारदात के बाद ये ऐसे गायब हो जाता था कि जैसे धुआं हवा में तहलील हो जाता है। पुलिस के पास ना तो कोई उसका रिकॉर्ड था और ना ही उन्हें उसका हुलिया मालूम था। वारदात के दौरान ये नकली दाढ़ी मूंछें इस्तेमाल करता था और उन्हें ऐसे बेढंगेपन से लगाता था कि उनका नकली होना दूर से नज़र आ जाता था। अक्सर लोगों ने यह ख्याल जाहिर किया था कि वह नकली दाढ़ी मूंछें बतौर निकाब के इस्तेमाल करता था और दूसरा मकसद उसका गालिबन अपनी दहशत फैलाना था। लोगों का ख्याल था कि गालिबन उसकी शक्ल इतनी खौफनाक नहीं थी जितनी एक डाकू की होनी चाहिए। एक रात फ़ीका मोची अपने 2 साथियों के हमरा मुमताज़ के घर में डकैती की नीयत से घुस आया। उस वक्त घर में 7 अफराद थे जिनमें 4 औरतें, 1 बच्चा और 2 मर्द थे। फ़ीके ने उन सब अफराद को एक कमरे में इकट्ठा कर लिया और ख़ुद उनकी निगरानी करने लगा। उसके हाथ में राइफ़ल थी और होलिस्टर में रिवॉल्वर लगा हुआ था। उसके 2 साथी इत्मीनान के साथ कीमती सामान इकट्ठा करने लगे। मुमताज़ के बाप बहादुर अली ने बाद में पुलिस को बताया कि फ़ीके मोची के चेहरे पर किसी किस्म की घबराहट या उजलत नहीं पाई जाती थी। यूँ मालूम होता था जैसे वो अपने घर में हो। हम आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते, उसने शुस्ता लहजे में कहा। सिर्फ थोड़ा सा माल लेने आए हैं और माल लेकर वापस चले जाएंगे। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम भी आप जैसे इंसान हैं। जिनको नींद आ रही हो वो बेशक लेट जाएं। हम बंदों के साथ सिर्फ उसी वक्त छेड़छाड़ करते हैं जब वो हमारे काम में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। औरतों ने सरों पर चादरें डाल रखी थी और अपने चेहरे छुपाए हुए थे। जब उन्होंने देखा
کہ ڈاکو نرم لب و لہجے میں بات کر رہا ہے تو انہوں نے پردے میں رہتے ہوئے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ فیکے موچی نے قدر توقف کے بعد کہا، چک غربی میں ہمیں صرف اس وجہ سے ایک پورے خاندان کو قتل کرنا پڑا تھا کہ انہیں اپنی جان سے زیادہ مال پیارا تھا۔ ممتاز نے بعد میں اپنی ایک سہیلی کو بتایا کہ اسے فیکے ڈاکو کی یہ بات جھوٹ معلوم ہوئی اور یہ بات حقیقتاً جھوٹی ہی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ فیکا انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا۔ اس بات سے اس کے دل میں خوف پیدا ہونے کے بجائے حوصلہ پیدا ہوا۔ بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، فیکا موچی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ نہیں سوچتے کہ جان زیادہ قیمتی ہے، جس کی جان گئی اس کا مال بھی گیا، لیکن آپ لوگ مجھے سمجھدار معلوم ہوتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ممتاز نے بعد میں بتایا کہ فیکے کی باتیں سن کر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا، آپ کی یہ نصیحتیں صرف دوسروں کے لیے ہیں یا اپنے لیے بھی ہیں؟ کیوں نہیں، فیکے نے جواب دیا، اپنے لیے بھی ہیں۔ تو پھر آپ اپنی جان کیوں ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں؟ ممتاز نے بات کرتے ہوئے اپنی ہتھیلی کو دائیں بائیں حرکت دی۔ ایسا کرنے سے اس کی چادر سر سے ڈھلک گئی اور سر چہرے سمیت ظاہر ہو گیا، لیکن جوش کی وجہ سے اسے چادر ٹھیک کرنے کا خیال نہیں آیا۔ آپ کیوں مال کی خاطر اپنی جان کو تباہی پر ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں؟ فیکا ڈاکو اس کی بات سن کر تھوڑا سا متاثر ہوا، بولا، میں اپنی جان کی حفاظت سے کبھی غافل نہیں رہا، یہ رائفل میں اسی لیے ساتھ رکھتا ہوں۔ ممتاز نے بعد میں کہا کہ اس کے دل میں فیکے کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس ہمدردی کا سبب کیا تھا، اور ہمدردی کے اس جذبے کی وجہ سے اسے وہ خوفناک ڈاکو بہت حقیر معلوم ہوا۔ اس نے غصے سے کہا، رفیق احمد، تم جھوٹ بولتے ہو، لوگوں سے نہیں اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ایسا کام کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ کب کسی بندوق سے نکلی ہوئی گولی تمہارا سینہ چھلنی کر دے۔ ڈاکوؤں پر لوگ پھول نچھاور نہیں کیا کرتے، گولیاں چلایا کرتے ہیں۔ ہر واردات کے بعد تمہاری جان زیادہ سے زیادہ خطرے میں پڑ جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ بندوقوں کا رخ تمہاری طرف ہو جاتا ہے۔ فیکے ڈاکو نے گہرا سانس لیا اور عجیب نظروں سے ممتاز کو گھورنے لگا۔ الفاظ سے زیادہ ممتاز کی ہمدردی نے اسے متاثر کیا تھا، اور خصوصاً اس بات نے کہ ممتاز نے اسے فیکا موچی کہنے کے بجائے رفیق احمد کہا تھا۔ تاہم وہ ڈاکو تھا اور اتنی آسانی سے جھک نہیں سکتا تھا۔ گولیوں سے کھیلنا ہمارا پیشہ ہے، اس نے بظاہر بے نیازی سے کہا۔ ہم گولیوں کو روکنا بھی جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر یہ کمال موجود ہو، ممتاز نے کہا، لیکن ایک گولی ایسی ہے جسے دنیا کی کوئی ڈھال نہیں روک سکتی، اور یہ وہ گولی ہے جو کسی مظلوم کے سینے سے نکلتی ہے اور آسمانی بجلی بن کر ظالم پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ فیکا ڈاکو چپ سا ہو گیا۔ رفیق احمد، تم خوش شکل اور پڑھے لکھے نوجوان ہو، میں اس نقلی داڑھی کے پیچھے تمہارا اصلی چہرہ دیکھ سکتی ہوں۔ تم اتنے برے آدمی نہیں ہو جتنا خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو سکتا ہے کسی دولت مند یا جاگیردار نے تم پر ظلم کیا ہو، لیکن اس ظلم کے انتقام کا یہ طریقہ انتہائی بزدلانہ ہے۔ اگر تمہارے دماغ میں عقل اور بازوؤں میں دم ہے تو محنت کر کے دولت کماؤ، اگر ان دونوں چیزوں سے محروم ہو تو بھیک مانگ کر گزارا کرو۔ فیکا موچی واردات کے دوران مصنوعی داڑھی مونچھوں کے علاوہ چہرے پر تھوڑی سی کالک بھی مل لیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا رنگ کالا اور چہرہ ناقابل شناخت ہو جاتا تھا۔ ممتاز نے اسے خوش شکل کہہ کر اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا تھا۔ یہ بات اس نے فیکے پر نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے کہی تھی، اور وہ اس میں پوری طرح کامیاب رہی تھی۔ فیکے نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا اور بغیر کچھ چوری کیے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے بعد اس کی وارداتوں کا سلسلہ رک گیا۔ پولیس نے یہی اندازہ لگایا کہ فیکا وہ علاقہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا گیا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ ممتاز کی ایک رازدار سہیلی تھی جس کا نام شہلا تھا۔ ممتاز اپنی ایک ایک بات شہلا کو بتاتی تھی۔ شہلا نے یہ ساری باتیں اپنے شوہر نجیب کو بتائیں۔ نجیب کے ذریعے یہ باتیں حوالدار کو معلوم ہوئیں۔ حوالدار نے مجھے بتایا، اور اب 36 سال کے بعد میں یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فیکے موچی کی پراسرار روپوشی کے چند ہفتے بعد ممتاز کو ایک رکا ملا۔ رکا لانے والی ایک 7-8 سالہ بچی تھی جس کا نام ہم روبی فرض کر لیتے ہیں۔ وہ ممتاز کے پڑوس میں رہتی تھی اور اکثر و بیشتر ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ رکا وہ ایک کتاب میں رکھ کر لائی تھی اور بڑی رازداری سے ممتاز کو دیا تھا۔ ممتاز نے وہ رکا پڑھا تو اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ اس میں لکھا تھا، آپ نہایت حسین، نہایت ذہین اور اعلیٰ کردار کی مالک ایک قابل پرستش خاتون ہے۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا۔ ہر وقت آپ کا تصور مجھے بے چین رکھتا ہے۔ میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دیں۔
آپ کے گھر کی جو کھڑکی مغرب کی طرف کھلتی ہے، آج دوپہر کو ٹھیک 2 بجے چند منٹ کے لیے اس کھڑکی میں کھڑی ہو جائیں۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے اس خاموش پرستار کو کچھ چین آ جائے گا۔ اگر آپ نہ آئیں تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ رکے کا مضمون ظاہر کرتا تھا کہ لکھنے والا کوئی معقول اور مہذب شخص تھا۔ رکا پڑھ کر ممتاز کو غصہ بھی آیا اور اچھا بھی لگا۔ اس نے روبی سے پوچھا کہ وہ رکا اسے کس نے دیا تھا؟ محسن چچا نے دیا ہے، روبی نے سادگی سے کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ممتاز باجی کے علاوہ کسی کو نہیں بتانا۔ اچھا، تو یہ تمہارے چچا کی کارستانی ہے، ممتاز نے کہا۔ اور حضرت کا نام محسن ہے، کیا یہ تمہارے گھر میں رہتے ہیں؟ یہ میرے اصلی چچا تھوڑی ہیں، روبی نے کہا۔ ہمارے گھر کے پاس رہتے ہیں، انہوں نے خود ہی اپنا نام محسن چچا بتایا تھا، ہمارے گھر کبھی نہیں آئے۔ ممتاز نے بوجہ تجسس پوچھا، یہ تمہارے محسن چچا کیسے آدمی ہیں؟ ان کی شکل و صورت کیسی ہے؟ بہت پیارے ہیں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ممتاز کریت کریت کر محسن کے بارے میں پوچھنے لگی۔ روبی کے جوابات سے جو نقشہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ممتاز ایک گورا چٹا اور خوبرو نوجوان ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، اس کے خوبصورت بال ہر وقت پیشانی پر بکھرے رہتے ہیں اور وہ بہت ہی ہنس مکھ اور زندہ دل آدمی ہے۔ یہ ممتاز کے آئیڈیل محبوب کا نقشہ تھا۔ اس نے رکے کو کئی بار پڑھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھیک 2 بجے مغرب کی سمت کھلنے والی کھڑکی میں پہنچ گئی۔ اس کی متلاشی نظریں چاروں طرف طواف کرتی رہیں مگر کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو روبی کے بتائے ہوئے حلیے پر پورا اترتا۔ ممتاز کو اس بات سے مایوسی بھی ہوئی اور اس کے دل میں تجسس بھی پیدا ہوا۔ اگلے روز اسے روبی کے ذریعے ایک اور رکا ملا۔ محسن نے والہانہ انداز میں اس کے کھڑکی میں آنے کا شکریہ ادا کیا تھا اور ان لمحات کو اپنی زندگی کے یادگار لمحات قرار دیا تھا، نیز دوبارہ کھڑکی میں آنے کی درخواست بھی کی تھی۔ چند روز تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ممتاز محسن کے رکے جو رفتہ رفتہ طویل ہوتے جا رہے تھے وصول کرتی رہی اور کھڑکی میں جاتی رہی، لیکن محسن کہیں نظر نہیں آیا۔ غالباً وہ چھپ کر اسے دیکھتا تھا۔ ممتاز کے دل میں اپنے پراسرار پرستار کو دیکھنے کی خواہش شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ خود اسے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بالآخر وہ مجبور ہو گئی۔ اس نے پہلی دفعہ محسن کے نام رکا لکھا اور پوچھا، کیا آپ مجھی کو دیکھتے رہیں گے یا خود بھی کبھی سامنے آئیں گے؟ اس سوال کا جواب یہ ملا، ڈرتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کر مجھ سے نفرت نہ کرنے لگیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ آپ مجھے قریب سے دیکھیں تاکہ اگر آپ کو مجھ میں کوئی خامی نظر آئے تو میں اس کی وضاحت کر سکوں۔ اس بات نے ممتاز کو شش و پنج میں مبتلا کر دیا۔ اس نے روبی سے کریت کریت کر پوچھا، مگر وہ محسن کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ بتا سکی جسے خامی کہا جا سکتا۔ ایک رکے کے بعد ممتاز نے محسن کے خطوں کے جواب دینے شروع کر دیے۔ اس نے محسن سے تصویر مانگی مگر جواب انکار میں ملا۔ محسن روبرو پیش ہونا چاہتا تھا۔ خط و کتابت نے دونوں کو خاصا قریب کر دیا تھا۔ ممتاز اپنے آئیڈیل سے ملنے کی خود بھی خواہش مند تھی، لہٰذا خطوں کے ذریعے دونوں نے ملاقات کے لیے وقت اور جگہ کا تعین کر لیا۔ یہ جگہ محسن کے ایک دوست کا گھر تھی۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، تاہم ممتاز روبی کو ساتھ لے کر گئی تھی۔ جب اس نے محسن کو دیکھا تو دم بخود رہ گئی۔ وہ اس کے تصور سے زیادہ خوش شکل ایک بانکا سجیلا نوجوان تھا۔ اس نے بوسکی کا کرتا پہن رکھا تھا، اس کا رنگ گورا چٹا، پیشانی کشادہ اور بال بھورے تھے۔ اس نے جھکی ہوئی نظروں سے ممتاز کو سلام کیا اور سر جھکا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ صورتحال ممتاز کے اندازے سے بالکل الٹ تھی۔ وہ گھر سے روانہ ہوتے وقت خاصی نروس تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح ایک غیر مرد کی نظروں کا مقابلہ کرے گی اور کس طرح اس سے باتیں کرے گی، مگر وہ مرد تو اس کے تصور سے بھی زیادہ شرمیلا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں میں دبائے اور آنکھیں نیچی کیے یوں اس کے سامنے بیٹھا تھا جیسے کوئی پجاری دیوی کی مورتی کے سامنے بیٹھا ہو۔ ممتاز کچھ دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، پھر بولی، کیا ہم یوں ہی چپ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، محسن کے منہ سے باریک سی آواز نکلی۔ تو پھر کوئی بات کریں، آپ بات کریں، میں سنتا ہوں، محسن نے کہا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ ممتاز کو آگے جھکنا پڑا۔ آپ تو لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہیں۔ جی؟ محسن کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ میں آپ کا مجرم ہوں۔ ممتاز کو اس کی آواز کچھ مانوس سی معلوم ہوئی۔ مجرم تو آپ واقعی ہیں، آپ کے اس شرمیلے پن نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ کیا سزا دی جائے آپ کو؟ محسن نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے اور بولا، مجھے ہمیشہ کے لیے قید کر لیں، یہی میری سزا ہے۔ تب ہی ممتاز نے اس کی آواز پہچان لی اور اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ شخص جو آنکھیں نیچی کیے اس کے سامنے بیٹھا تھا وہ در حقیقت فیکا موچی تھا، وہ مشہور ڈاکو جس کی دہشت سے پورا قصبہ کانپتا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا لڑکیوں کی طرح شرما رہا تھا۔ ممتاز حیرت سے گنگ ہو گئی۔
کئی لمحوں تک اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ محسن عرف فیقہ موچی سمجھ گیا کہ ممتاز نے اسے پہچان لیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ آپ مجھے پہچان لیں گی، اس نے کہا۔ وہ اسی طرح آنکھیں نیچی کیے بیٹھا رہا۔ اسی لیے میں آپ کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ تمہاری یہ تبدیلی میری سمجھ سے باہر ہے، ممتاز نے طویل توقف کے بعد کہا۔ کہیں تم نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے تو یہ بحروب نہیں بھرا؟ تم فیقہ موچی ہو نا؟ ہاں، یہ میرا ہی نام تھا۔ میں نے وقتی ضرورت کے تحت یہ نام اختیار کیا تھا۔ میرا اصلی نام محسن رفیق ہے۔ لیکن کیوں؟ ممتاز نے جاننا چاہا۔ تم یہ سب کچھ کیوں کرتے رہے؟ تم دیکھنے میں تو شریف آدمی لگتے ہو۔ میں نے جو کیا وہ میری جہالت تھی، لیکن میں اپنی مظلومیت کی کہانی آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، کیونکہ اس ظلم کی وجہ سے جو راستہ میں نے اختیار کیا وہ برا تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے پر عاجزی اور شرمیلے پن کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس بات نے ممتاز کو بہت متاثر کیا کہ پورے قصبے میں دہشت پھیلانے والا ڈاکو نہ صرف یہ کہ اس کی پرستش کرتا ہے، بلکہ اس کے سامنے آنکھیں اٹھا کر بات نہیں کر رہا تھا۔ پھر وہ شکل و صورت اور قد و قامت کے لحاظ سے ایک مثالی نوجوان تھا۔ اس کا رکھ رکھاؤ اور رویہ بھی مہذب لوگوں جیسا تھا۔ اس نے ممتاز کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بغیر کسی حجاب کے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایک پشت قبل اس کے خاندان کے بعض لوگ جوتے گانٹھ کر گزر بسر کرتے تھے۔ اس نسبت سے اس نے خود ہی اپنے نام کے ساتھ لفظ موچی لگا دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پولیس کو اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ چال خاصی کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ پولیس نے اس کی تلاش میں آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے موچی خاندانوں کو کھنگال مارا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ ممتاز کو بھی اس سے محبت ہو گئی۔ کچھ عرصے تک دونوں میں چوری چھپے خط و کتابت چلتی رہی۔ محسن نے ممتاز کو کئی قیمتی تحائف بھی دیے۔ یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی تھی۔ ممتاز کی ماں ولایت بیگم کو بیٹی کی پراسرار سرگرمیوں کی وجہ سے شبہ ہوا۔ اس نے ممتاز سے سختی سے باز پرس کی اور ممتاز نے محسن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ولایت بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی بیٹی ایک ڈاکو کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اگر دنیا کو یہ بات معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ممتاز نے ماں کی منت کی کہ وہ صرف ایک بار محسن سے مل لے، پھر اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ولایت بیگم نے غصے سے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں اس کالے چور کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس جنگلی کو دیکھ کر میں ضرور بے ہوش ہو جاؤں گی۔ ایسے خونخوار شخص سے خدا بچائے۔ لیکن ممتاز نے محسن کی تعریفوں کے پل باندھ دی اور اپنی ماں کو اس سے ملنے پر مجبور کر دیا۔ ولایت بیگم نے کہا کہ وہ پردے میں رہ کر اس ڈاکو سے بات کرے گی اور 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دے گی۔ محسن اور فیقہ موچی کو صبح کے 10 بجے گھر بلایا گیا۔ اس وقت گھر کے مرد اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ ولایت بیگم نے جب ایک خونخوار کالے چور کے بجائے ایک خوبرو اور بانکے سجیلے نوجوان کو بیٹھک میں داخل ہوتے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی ڈاکو ہے جس کی رنگت سیاہ، چہرے پر جھاڑ جھنکار داڑھی اور ہاتھ میں رائفل تھی۔ بیٹھک میں داخل ہونے والا تو ایک نہایت مہذب اور شرمیلا نوجوان تھا۔ وہ کسی پہلو سے فیکا ڈاکو نہیں لگتا تھا۔ ولایت بیگم پردے میں رہنے کی شرط بھول کر سامنے آ گئی۔ محسن نے اپنی باتوں سے ماں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ چوری ڈکیتی سے توبہ کر چکا ہے اور آئندہ باعزت زندگی گزارنے کا عزم رکھتا ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود ولایت بیگم ایک سابق ڈاکو کو اپنا داماد بنانے پر تیار نہیں تھی۔ یہ بات ہمیشہ چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ کچھ دن وہ اس بات کو چھپاتی رہی اور از خود یہ کوشش کرتی رہی کہ ممتاز محسن کا خیال دل سے نکال دے، لیکن ممتاز کا کہنا تھا کہ جس شخص نے اس کی خاطر ڈکیتی ترک کی تھی اسے سہارا دینا اس کا فرض تھا۔ ولایت بیگم نے مجبور ہو کر یہ بات اپنے شوہر کو بتائی۔ اس کے شوہر بہادر علی کو پہلے تو اپنی بیوی کی بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ کیا تم نے یہ کہا ہے کہ فیکا ڈاکو ہمارے گھر میں آتا رہا ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اس ہمارے گھر میں؟ ہاں، میں نے یہی کہا ہے، ولایت بیگم نے جواب دیا۔ تم اسے دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ وہ اچھی شکل و صورت کا مالک ہے اور خاندانی آدمی لگتا ہے۔ ڈاکو تو وہ بالکل نہیں لگتا۔ پتہ نہیں اس نے میری بیٹی پر کیا جادو کر دیا ہے، صبح شام اس کے نام کی مالا جپتی ہے۔ ولایت بیگم، تم فیکہ موچی کی تعریفیں کر رہی ہو، تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ خدا نہ خواستہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے بیٹی کا رشتہ دے دیں، ولایت بیگم نے کہا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ لڑکا ہے ہی تعریف کے قابل۔ قسم لے لو جو اس نے ایک دفعہ بھی آنکھیں اونچی کر کے میرے ساتھ بات کی ہو۔ ہمیشہ نیچی نظروں سے بات کرتا ہے۔ مجھے تو اس پر ترس آتا ہے۔ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے۔ جہنم میں جائے ہماری بلا سے۔ آج کے بعد اگر اس نے ہمارے گھر میں قدم رکھا
یا ممتاز نے اس سے ملنے کی کوشش کی تو میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ممتاز کی شادی کی تیاری شروع کر دو۔ اکبر حسین اشارتاً اپنے بیٹے منور کا ذکر کر چکا ہے۔ لڑکا شریف ہے اور سرکاری ملازم ہے، یعنی پکی نوکری ہے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ولایت بیگم نے ممتاز کو باپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا اور محسن سے کہہ دیا کہ وہ دوبارہ ان کے گھر کا رخ نہ کرے، لیکن وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ چند روز بعد اس نے بہادر علی کو بازار میں روک لیا اور سلام کرنے کے بعد کہا، چاچا بہادر علی، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہادر علی نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ کوئی شریف آدمی ہے۔ اس نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ بات پردے کی ہے، محسن نے کہا۔ آئیں ادھر ہوٹل میں چل کر بیٹھتے ہیں، کچھ لسی پانی بھی ہو جائے گا۔ بہادر علی قدرے تامل کے بعد محسن کے ہمراہ ایک قریبی ہوٹل میں جا بیٹھا۔ اس اثناء میں اسے کچھ شک سا ہو گیا۔ محسن نے کھانے پینے کی چیزوں کا آرڈر دیا اور بیرے کے جانے کے بعد بولا، چاچا میرا نام محسن رفیق ہے۔ اس سے پہلے میں فقہ موچی کے نام سے مشہور تھا، لیکن اب میں نے یہ نام اپنی زندگی کی تختی سے مٹا دیا ہے۔ میں شریف آدمی بن گیا ہوں اور عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میری اس تبدیلی میں آپ کی بہادر بیٹی کا ہاتھ ہے۔ آپ کو وہ رات یقیناً یاد ہوگی جس رات آپ کی بیٹی نے مجھے غیرت دلائی تھی۔ اس رات کے بعد میں نے کوئی واردات نہیں کی۔ بہادر علی نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر بولا، تم نے بہت اچھا کیا کہ اس برے کام سے توبہ کر لی۔ اب میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ جہاں تمہیں جاننے پہچاننے والا کوئی نہ ہو۔ میرا یہی ارادہ ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ بہادر علی نے اس کی بات کاٹی، بولا، دیکھو محسن، میری بیٹی نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کی وجہ سے تم نے ایک بہت بڑی برائی چھوڑ دی ہے۔ کیا تم اس کے احسان کے بدلے اسے ہم سے چھین لینا چاہتے ہو؟ چاچا بہادر علی، وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ بس، بہادر علی نے تیزی سے کہا، میں اس سے آگے کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ لڑکیاں اس معاملے میں نادان ہوتی ہیں، اسی لیے خدا نے انہیں از خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم نے تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ محسن مسکرایا اور سرد نظروں سے بہادر علی کو گھورنے لگا۔ یہ نظریں ان نظروں سے بہت مختلف تھیں جنہیں ممتاز اور اس کی ماں جانتی تھیں۔ بہادر علی کو وہ نظریں بہت خوفناک معلوم ہوئیں۔ محسن نے بہادر علی کی کلائی پکڑ لی اور بظاہر نرم لہجے میں بولا، چاچا، فقہ موچی پر پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ اگر یقین نہ آئے تو آؤ، ابھی تھانے چلتے ہیں۔ میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ پولیس کو جو چاہیں کہانی سنائیں، لیکن یہ بات میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان ہاتھوں کے لیے ابھی کوئی ہتھکڑی نہیں بنی۔ بہادر علی نے محسوس کیا کہ اس نرم گفتار نوجوان کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط ہے اور اس کی آنکھیں کسی شیر کی آنکھوں کی طرح سرد اور خوفناک ہیں۔ وہ گھبراہٹ محسوس کرنے لگا۔ دیکھو برخوردار رشتے اس طرح طے نہیں ہوا کرتے۔ اس معاملے میں واقعی اناڑی ہوں، محسن نے کہا۔ آپ میرے بزرگ ہیں، آپ ہی طریقہ بتا دیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں زبان دے چکا ہوں۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی بیٹی سے ضرور پوچھ لیں، وہ میرے حق میں فیصلہ کر چکی ہے۔ بہادر علی نے دل میں کہا، میں ایک موچی اور ڈاکو سے بیٹی بیانے کے بجائے اسے قتل کر دینا زیادہ بہتر سمجھوں گا۔ میں اپنی بیٹی کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے آج تک میری نافرمانی نہیں کی۔ وہ اس شخص کو قبول کرے گی جسے میں پسند کروں گا۔ بات ختم کرتی وہ رخصت ہو گیا۔ اس کے چند ہفتے بعد اس نے ممتاز کو بیاہ کر رخصت کر دیا۔ محسن نے اس اعتبار سے شرافت کا ثبوت دیا کہ شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اور یہ تو کوئی بہت ہی زبردست افسانوی اور فلمی قسم کی سچویشن نکل آئی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں ایک ڈاکو ایک حسین دوشیزہ کی باتوں سے متاثر ہو کر نہ صرف اپنا پیشہ ڈکیتی چھوڑ دیتا ہے، بلکہ وہ اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے شادی کا خواہش مند ہے، اس سے ملاقاتیں، اس سے رکے لکھنے اور پھر فائنلی اس کا رشتہ مانگنا۔ لیکن کوئی بھی والدین اپنی اولاد کے لیے ایسا رشتہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے، چاہے وہ یہ پیشہ چھوڑ چکا ہو، لیکن ایسے ماضی کے ساتھ وہ کسی کو اپنا داماد نہیں بنا سکتے۔ تو وہ بھی اپنی جگہ پہ حق بجانب ہے اس رشتے سے انکار کرنے میں۔ اور فقہ ڈاکو نے یعنی رفیق
محسن رفیق نے شادی میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن بات کی کہانی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ شادی ہو چکی ہے، لیکن فیکے ڈاکو نے، فیکے موچی نے بعد میں اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اس کے گھر میں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور اس سے بلیک میل بھی کرتا رہا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی سچی محبت نہیں تھی، محض اس لڑکی کی خوبصورتی سے متاثر ہو گیا تھا، لیکن اندر سے وہ ایک کمینہ ڈاکو ہی نکلا۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔